अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, वज़ीर आज़म ने मौजूदा हालात पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अभाम दूर हो चुका है, कोई गलत फहमी नहीं है, अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात किसी के नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करना क्यों पड़ा और उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, आपको प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, बात करेंगे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लाहौर में अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात अलग अलग हुई। इस अलग अलग मुलाकात का क्या पर्पस था, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नैब की जानिब से जो मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की जो दरख्वास्त थी उसको मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस प्रोसीडिंग का आंखों देखा अहवाल आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। उसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सादिकाबाद माही चौक में 10 अक्टूबर 2021 को होने वाली वारदात, जिसमें 9 अफराद को दिन दहाड़े कत्ल करने का लर्ज़ाखेज़ एक वाक़या सामने आया था। कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सामने आ चुकी है, लेकिन ताहाल मुल्जिमान इस वक्त कानून की गिरफ्त से बाहर है। इनको इंसाफ कब मिलेगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उससे पहले फवाद चौधरी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुने। इसी के साथ साथ शेख रशीद साहब काफ़ी दिनों से चुप थे और इस टॉपिक पे बात करने से भी उन्होंने इनकार किया और कहा कि इस मामले पर बात करनी है तो वज़ीर दिफा से करें, वज़ीर इत्तलात से करें। लेकिन अब उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद उन्होंने भी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुने। देखिए, इस मामले पर इतना ज़्यादा वज़ीर आज़म को और वज़ीरों को जस्टिफाई क्यों करना पड़ रहा है, बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर है और इस पार्लिमानी इजलास को भी तलब करना पड़ा है, इसकी क्या वजह है? देखिए मारिया, उनको आपकी और मेरी वजह और हम सब साफ़ियों की वजह से ये करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि आप सोशल मीडिया पर देखें, एक ऐसा तासुर दिया गया और ऐसा आज भी ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे पता नहीं आज कोई इमरान खान साहब जो है वो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले ये काम शुरू हो गया था और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाहें जो हैं, और दिलचस्प बात यह है कि बड़ी बड़ी खबरें देने वाले जो हैं उनकी अपनी खबरें जो हैं वो पहले कुछ खबर दी, बाद में कुछ दी, उसके बाद फिर कुछ दी। उनकी अपनी खबरों में भी तजाद था और बड़े पिछले 6-7 दिन में देखें क्या से क्या हमने कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। तो एक तो आज के इजलास की वजह ये थी कि यही जो इस वक्त मफरूज़े और अफवाहों का बाजार गर्म था, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज अपने जो मेंबर्स हैं, अरकान असम्बली हैं, उनका एतमाद में लिया और उन्होंने बताया कि बिल्कुल आइडियल तल्लुकात हैं फ़ौज के और सिविल हुकूमत के। और इमरान खान साहब ने कहा कि उनसे बड़ा कौन फ़ौज का मोतरफ हो सकता है, जो हमेशा और मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है उनको हमेशा वो क्रेडिट देते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि अभी जो अपॉइंटमेंट्स होनी है उसके ऊपर भी कोई मसला नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो तय हैं और जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के बाद वो मामला भी जो है वो एक तरह से जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो मामला सारे जो अनाउंसमेंट हो जाएगी तो सारे ये अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी। उसके बाद मारिया, आज के इजलास को बुलाने की जो आपने वजूहत पूछी, एक तो वजह ज़ाहिर यही थी कि जिस तरह सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट थी, तो ज़ाहिर है अरकान असम्बली भी ये चाह रहे थे कि उनको पता चले कि असल में मामला है क्या। दूसरा जो मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब का आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अभी रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी भी उन्होंने बनाई इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की बात करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो महीना चल रहा है माह रबीउल अव्वल का, तो वो ये समझते हैं कि इस माह रबीउल अव्वल को और ख़ासतौर पर 12 रबीउल अव्वल को इस तरह से मनाया जाए कि इससे पहले कभी ये दिन ऐसे ना मनाया गया हो। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने आज उसी मीटिंग में ब्रीफिंग दी गई, अरकान असम्बली को बताया गया कि आप लोगों में जाएं, लोगों को जाके बताएं कि इंटरनेशनली महंगाई कितनी ऊपर चली गई है और उसकी वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर भी इफेक्ट आना है। हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारा इख्तियार नहीं है। और साथ ही फिर बताया गया कि हम इस महंगाई को काउंटर करने के लिए क्या क्या ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं जो अगले इलेक्शन मुहिम में जो है वो हमें फ़ायदा देंगे। और साथ ही आज जो है वो बहुत खुलकर बात हुई अफगानिस्तान के हालात पर कि अफगानिस्तान में अगर कुछ भी खुदा न खास्ता बुरा हुआ तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर होगा, कैसे होगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाना पड़ा।
تو باقی عدیل بڑائی صاحب کی بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو بڑائی صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لیں کہ باڈی لینگویج کیسی تھی پرائم منسٹر صاحب کی. عدیل, کیا آپ ایگری کرتے ہیں جو وجہ صدیق نے بتائی ہے کہ ہماری وجہ سے ہی پارلیمانی اجلاس طلب کرنا پڑا اور ہم ہی تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی؟ میرے خیال سوشل میڈیا تو کیسی چیز ہے, اس کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, سوشل میڈیا پر جو ہائپ کریٹ ہوئی, اس ہائپ کریٹ ہونے کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. یعنی ایک معاملہ جسے آپ خود کہہ رہے ہیں طے ہو گیا, 2 دن سے کہہ رہے ہیں طے ہو گیا, 2 دن سے کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, اس کے باوجود ایک جو کیوس ہے, یعنی یہ کیوں ایک ایسی بے چینی سی تھی, کیوں کل سٹاک مارکیٹ کریش کی, کیوں سوشل میڈیا پر غلط نام چلتے رہے, کیوں آپ کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. آخر ایک چھوٹا سا جو معاملہ ہے جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا, تو کیوں اس کو وائنڈ اپ نہیں کر پا رہے؟ تو اس کی ذمہ دار تو حکومت ہے, اور خود حکومت یہ سمجھتی ہے, حکومت کے اندر موجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس انداز میں ہینڈل نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح یہ ہینڈل ہوا. اور یہ آج کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے, یہ جب بلایا گیا, ایک تو یہ اچانک بلایا گیا, پھر یہ ہائپ کریٹ ہو گئی کہ یہ کیوں بلایا جا رہا ہے. یوں تو جو جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے عام طور پہ جب کوئی ہائی پروفائل خاص طور پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر وزیر اعظم اس طرح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہیں. لیکن 2 چیزیں تھیں میرا خیال ہے جن کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی. ایک تو خود حکومت کے اس جو لائحہ عمل ہے, ان کا طریقہ کار ہے, اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بڑی بے چینی تھی. پارٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا تھا, اور ظاہر ہے جب آپ اتنے اہم معاملے پر اس طرح کا طرز عمل اپناتے ہیں تو لوگوں میں بے چینی پارٹی کے اندر بڑھنا بھی جو ہے ایک فطری عمل ہے. پھر اس میں اعتماد میں لیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ تمام معاملات اوکے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو دوسرا جو ڈیمیج کنٹرول تھا وہ یہ تھا کہ جو کابینہ کے اجلاس میں ہوا, اور اس کے بعد جو عامر ڈوگر صاحب نے کیا, جس طرح کی جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی, اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے کابینہ کے اجلاس میں ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا ہے. تو آج کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے, اور بہت سے ارکان تو جلدی میں پہنچ بھی نہیں سکے, بلکہ انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا کہ اتنی بھی کیا مجبوری تھی کہ یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے. مہنگائی کا جو ایشو ہے بڑی اچھی بات ہے, پرائم منسٹر صاحب نے مہنگائی کے ایشو پہ بات کی, سب سے بڑا چیلنج افغانستان کا جو چیلنج ہے خطے میں اس پہ بات کی, لیکن جو فوکس تھا وہ یہی معاملہ تھا, یہی متضاد خبریں تھیں, اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ یقیناً حکومت ہے. اور اس کو یعنی دیکھ لیں کہ ابھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا, اس سے پہلے پریس کانفرنسز اور ٹویٹ کر دیے, الزامات سوشل میڈیا پر لگا دیے, لیکن یہ کیا سرائیاں تو دم توڑ جاتی چاہیے تھی, اور یہ تو آپ کو وضاحتیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے, اور اس میں اتنی کمپلیکیشن پیدا دکھائی گئی, یعنی پیدا کی یا نہیں کی دکھائی گئی. تو اس میں جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا ہے یہ حکومت اس کو بہت پہلے سے روک سکتی تھی. اچھا عدیل, لیکن اب جو تمام معاملات جب تھوڑا بیٹر ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی ایک تیزی کا ہم نے رجحان دیکھا ہے. دیکھیں نا کہ جو سرمایہ کار ہے وہ جب انسرٹینٹی ہوگی وہ کیوں وہ سرمایہ کاری کرے گا. انہوں نے کل پیسہ نکالا, سٹاک مارکیٹ کریش کی, آج جو ہے یہ 1100 پوائنٹ تک چلی گئی. تو یہ صرف سٹاک مارکیٹ کی حد تک نہیں ہے, یہ اوورال بھی دیکھا جائے, یعنی ہر طبقہ فکر جو ہوتا ہے اس طرح کی کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی, اور پولیٹیکل انسرٹینٹی بغیر کسی ایشو کے اگر پیدا کر دی جائے جس کا کوئی جواز ہی نہ, اور آپ کو اپنے ہی لوگوں کو پھر وضاحتیں دینی پڑیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے. اچھا, نیکسٹ ٹاپک کی طرف عدیل موو کرتے ہیں. مریم نواز کی اور شہباز شریف کی امریکی ناظم الامور سے ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ملاقات الگ الگ کی ہے. مریم نواز نے الگ ملاقات کی ہے, شہباز شریف صاحب نے الگ ملاقات کی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, امریکی جو ناظم الامور ہیں یہ اس وقت بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. یہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خاص طور پہ ان کو کافی زیادہ انگیج کر رہی ہیں, میڈیا کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں, اور جو خاص طور پہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو دکھ ہے امریکہ کو اور جو اس کی تکلیف ہے, اس کے بعد یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اس انداز میں یہ ایک قسم کی مداخلت ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو ڈپلومیٹس ملتے ہیں, یہ ڈپلومیٹ سیاسی شخصیات کو ملتے ہیں, لیکن اس میں کیا عجیب بات تھی. دیکھیں, ایک تو
दो अलग अलग मुलाकातें होती हैं, एक ही पार्टी हाँ जी, एक जाती उमरा में होती है, एक मॉडल टाउन में होती है, और मैंडेट से तजावुज किया है आज इन्होंने। ये जो नाज़िमुल अमूर हैं, इन्होंने मैंडेट से कैसे तजावुज किया है? एक कन्विक्टेड शख्सियत को मिल रही हैं, ये एक सजा याफ्ता शख्सियत को मिल रही हैं। कोई भी डिप्लोमेट जो कन्वेंशंस हैं उनके तहत किसी मुल्क के सजा याफ्ता शख्स को नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बड़े बेधड़क होकर मिली हैं और उनकी सजा मरीम नवाज साहबा की खत्म नहीं हुई, वो जमानत पे बाहर हैं। आज उनका बल्कि जमानत मनसूखी का केस भी जो है वो आगे एडजर्न हो गया, लेकिन किसी मुल्क में जाकर वो कन्विक्टेड शख्स को मिलना और उस कन्विक्टेड शख्स से मुल्क के अहम मामलात पर बातचीत उन्होंने की। लेकिन असल में मामला यह है कि ये इनका खास तौर पे मकसद क्या होता है कि पल्स लेना कि कौन क्या कर सकता है, पल्स लेना कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये जो अभी एक अजीबोगरीब सी जो सूरत हाल बनी और सब ने बहुत से जो सियासी रहनुमा उन्होंने यूटर्न भी ले लिए, अपने 3-3 साल के जो बयानिए हैं वो तब्दील कर लिए, तो उसके बाद ये अमरीकी भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि उनको इस हुकूमत के ये बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट वाला, ये यकीनन उनके लिए तकलीफ दे था। तो ये ना सिर्फ पल्स लेते हैं, अपने ममालिक को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि इनको एक स्पॉइलर की नजर से भी देखा जाता है। और खास तौर पे और फिर यही रिपोर्ट बाहर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही होती है। फिर आप यानी आप जानते हैं डुअल स्टैंडर्ड कहां पे आते हैं। यही बरतानिया के मामले में भी यही यहां पे मामले में कि यानी एक आम शख्स को जब ये ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ट्रीट करते हुए इनके कवानीन और होते हैं। उस वक्त ये कहते हैं जी कन्विक्टेड शख्स जो है वीजा भी नहीं अप्लाई कर सकता और ये वहां उनके ममालिक में आ भी नहीं सकता। लेकिन इस तरह के मामलात में ये फैसिलिटेट भी करते हैं, इस तरह के मामलात में वीजे एक्सपायर भी हो जाए तब भी फैसिलिटेट करते हैं, जो एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो जाए तब भी फैसिलिटेट करते हैं। और ये तो इसको जो फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं, जो इस तरह के मामलात को देखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये एक मैंडेट से तजावुज करने वाली बात है कि एक सजा याफ्ता शख्स से आके कोई डिप्लोमेट मिले, ये ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए मुलाकात इकट्ठे भी हो सकती थी, तो अलग अलग होने की क्या वजह है आपके नजदीक? देखें, अब इस हवाले से ज़ाहिर है कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सके और जिस चीज़ की ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन हो तो उस पर उस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी एक और चीज़ अगर आप देखें कि जब से ये मुलाकात हुई है तो नून लीग वाले बड़े फातिहाना अंदाज में ट्वीट्स कर रहे हैं, बड़ा जश्न मना रहे हैं। ये खुद अपने बयानियों को गलत साबित करते हैं। कल भी देखा आपने, पिछले 3 दिन में आप देखें कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून ने अपने ही बयानिए को जो है वो तबाह और बर्बाद करके रख दिया। कि देखें, सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो वकील हैं इरफान कादिर साहब, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आने को तैयार है, अगर आप उनको कंफर्ट दें, थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, आप उनको गिरफ्तार ना करें तो वो वापस आने को तैयार हैं। तो आप तो कहते थे वो बीमार हैं, इलाज कराए बगैर नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर अदालत उनको एनआरओ दे दे, ढील दे दे और मामला तय कर ले तो और गिरफ्तार ना करे तो वो वापस आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप देखें कि ये पहले हम सब ये कहते थे कि जब आप इस शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं, जब आप इदारों के सरबराहान को टारगेट कर रहे हैं तो आप दरअसल इदारे को टारगेट कर रहे हैं। कल वो उन्होंने क्या कहा अदालत में कि जी हम शख्सियात को इसलिए टारगेट नहीं करेंगे कि इदारे बदनाम होते हैं, तो आपने अपने ही वो बयानिया गलत साबित कर दिया। तीसरे नंबर पे आप कहते थे कि इदारों का किरदार महदूद होना चाहिए, कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं होना चाहिए, और अब हम पाकिस्तान में किसी गैर आईनी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल जब आपसे सवाल किया गया कि वो जो एक हाइप क्रिएट थी, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें थी, उन अफवाहों की बुनियाद पे एक सवाल किया गया मरीम साहबा से कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई गैर आईनी इक़दाम होता है तो क्या आप इमरान खान के साथ खड़ी होंगी? तो उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होने से इनकार किया। तो आप ये देखें कि इनका अपने बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखें कि जो अभी आप का जो सवाल था और उस पर मैं आपको बता रहा था कि अब ये जश्न मना रहे हैं कि देखें जी अमेरिका के साथ हमारी लाइन सेट हो रही है। भाई अमेरिका तो इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है, अमेरिका और चाइना आमने सामने, और हम तो चाइना के साथ खड़े हुए हैं। बिल पास हो रहे हैं, सैंक्शन के वो जो है वो बिल पेश हो गया। तो बात ये है सदीक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जो मरियम नवाज की जानिब से जो मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी के हवाले से जो समाअत होनी थी, उसका आंखों देखा अहवाल बताएं, वहां पर आज क्या हुआ है? देखिए, उसका बड़ा मुख्तसर अहवाल है और उसमें यह है कि क्योंकि नैब का मौक़िफ़ यह था कि वो जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इदारों पे हमले कर रही हैं, वो डिले कर रही हैं, तारीख पे तारीख ले रही हैं, इल्तवा पे इल्तवा ले रही हैं, केस आगे नहीं बढ़ रहा, केस का फैसला नहीं हो रहा,
تو اس لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جائے. لیکن اب یہ درخواست ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں ماریا کے غیر مؤثر ہو گئی ہے, گو کہ ابھی عدالت نے 17 کو اس کو سننا ہے. وہ اس لیے کہ اب دیکھیں کہ کیس میرٹس کے اوپر شروع ہو چکا ہے. اب تو یہ اس لیے ڈیلے ہوا کچھ جو 1 ماہ کے لیے کہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں معزز جج جو ہیں, 2 ججز میں سے ایک جو عامر فاروق صاحب ہیں اور محسن اختر کیانی صاحب ہیں, تو محسن اختر کیانی صاحب 3 ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں تھے, اس لیے جو ہے یہ کیس ایڈجرن ہوا اتنے لمبی عرصے تک, ورنہ یہ ہر ہفتے اس کی سماعت ہونی ہے. اور اب تو میرا خیال ہے 4 سے 6 8 سماعتوں کے اوپر یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ جانا ہے. تو اس لیے دوسرا پھر یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا. اور اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بیل لیتے ہیں اس کی اور گراؤنڈز ہوتی ہیں, بیل کینسل کروانے کی اور گراؤنڈز ہوتی ہیں, کوئی گرفتار نہیں ہوا تو اس کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے اگر وہ ضمانت حاصل کرنا چاہ رہا ہے حفاظتی تو اس کی اور گراؤنڈز ہیں, وہ گرفتار ہو جاتا ہے, پھر اور گراؤنڈز ہیں اس کو ضمانت مل جاتی ہے, وہ ضمانت کینسل کروانی اور گراؤنڈز ہیں. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ضمانت جو ہے وہ کینسل کروانا. ظاہر ہے نیب کی کوشش تھی. لیکن ماریا آپ نے جو سوال کیا نا صدیق صاحب سے کہ یہ الگ الگ ملاقاتیں کیوں کرنی پڑی, تو یہ جس انداز میں یہ امریکی متحرک ہیں اس وقت, یہ ڈپلومیٹس متحرک ہیں, ظاہر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ ان کے 2 بیانیے وہاں چل رہے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ ان کے اندر اختلافات ہیں, تو وہ بڑے سیانے ہیں. انہوں نے وہاں جا کر بھی اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا, اور ان کو معلوم ہے, یعنی وہ ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم کو بخوبی جانتے ہیں, اور پھر اسی طرح اسپوائلر کا کردار ادا ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت استعمال کرنا ہے, کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. تو آج انہوں نے پرویز لائی صاحب سے بھی ملاقات کی, اور اس کے علاوہ امریکی سفارت خانے میں بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت سی ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں پھر جو سسٹم میں موجود کمیاں کوتاہیاں خامیاں جب اس طرح رپورٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کا پھر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہی سن گن لینا ان کا مقصد ہوتا ہے. یعنی 2 طرفہ تعلقات, خطے کی صورتحال, افغانستان, یعنی اس کو آگے رکھ کے اصل بات جو ہے وہ سن گن لینا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. ایون دے نو کہ دونوں کے مختلف ایک ہی پارٹی میں رہتے ہوئے بیانیہ تو الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد دیں گے 9 افراد کے قتل کا جو لرزہ خیز واقعہ ہے وہ اس کی CCTV فوٹیج تو سامنے آ چکی ہے, لیکن ابھی تک جو ملزم ہیں وہ قانون کی گرفت سے باہر ہیں. یہ کیا واقعہ ہے, اس نیوز سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. 9 افراد قتل کا لرزہ خیز واقعہ کیا ہے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. اس واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ چکی ہے, لیکن اس وقت تک جو ملزمان ہیں وہ قانون کی گرفت سے باہر ہیں. صدیق یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا کوئی ذاتی نوعیت کا ہے, پہلے سے کوئی لڑائی جھگڑا تھا, یا یہ آن دا اسپاٹ اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں ماریا, اس پر یہ آپ نے درست کہا کہ یہ بڑا ہی لرزہ خیز واقعہ ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور وہاں ایک ایسا ایشو سامنے آیا ہے جس پہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کو فوری طور پر ایکٹیو ہونا ہوگا اور اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے 2 میٹنگز میں نے اٹینڈ کی, جو کہ استحقاق کمیٹی ہے, رانا قاسم نون صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس میں 2 میٹنگز میں جو سردار ریاض محمود خان مزاری جو MNA ہیں راجن پور سے, انہوں نے 2 میٹنگز میں یہ معاملہ اٹھایا کمیٹی کے سامنے, اور انہوں نے بہت زیادہ بتایا کہ اس وقت راجن پور اور رحیم یار خان کے درمیان یہ جو علاقہ ہے, اور ساتھ کچھ سندھ کا بھی ایریا لگتا ہے, اور یہ سارے جو سندھ کی طرف آپ جائیں, ادھر آپ ڈی جی خان سے آگے جو بلوچستان کی طرف راستہ جاتا ہے, اس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جس کو کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے, مختلف اور نام ہیں, جن میں بہت سے گینگز ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے پہلے چھوٹو گینگ تھا, وہ لادی گینگ, اس طرح کے بہت سارے گینگز ہیں, بہت سارے ڈاکو ہیں, بہت سے دہشت گرد ہیں جنہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے, جو وہاں پر بڑا منظم ہے, اور اس کی وجہ سے رحیم یار خان اور ادھر سے راجن پور اور ان علاقوں کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہاں پر ماریا یہ ہوا کہ آج سے چند سال پہلے کچھ جو ہے وہ ایک جو گینگ تھا اس کے 5-6 لوگ جو ہے وہ مارے گئے, اور جو جس گینگ کے یہ مارے گئے جو ابھی جنہوں نے قتل کیا ہے 9 افراد کو, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان کا یہ الزام ہے کہ وہ جو ان کے لوگ قتل ہوئے تھے اس مخبری میں یہ لوگ شامل تھے جن کو اب جو ہے وہ 10 تاریخ کو قتل کیا گیا ہے. اور اس میں ماریا ایک اور جو چیز ہے جس کو ہم اگلے ہفتے فالو اپ کریں گے, اس میں ایک بہت زبردست آفیسر تھے جو کہ ممتاز باللہ ان کا نام تھا, جو کہ اس آپریشن میں شامل تھے جب اس گینگ کے 6-7 افراد کو مارا گیا تھا. ان کو بھی دھمکی دی گئی تھی,
اور کہا گیا تھا کہ ہم اس پولیس آفیسر کو جو ہے وہ قتل کریں گے. پھر وہی ہوا 2019 میں اس پولیس آفیسر کو شہید کر دیا گیا, ممتاز بلّہ صاحب کو. اور اس پہ جو ہم نیکسٹ ویک میں پروگرام میں فالو اپ کریں گے تو ہم ذرا چیک کریں گے کہ ان کا کیس کہاں تک پہنچا ہے, ان کی فیملی سے بات کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ایسے جو پولیس کے جوان ہیں, جو افسران ہیں, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری باعث فخر بھی ہیں, اور وہ اس ملک کے لیے کے امن کے لیے, ہم سب کے امن کے لیے, باقی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, عدالتوں نے کس حد تک انصاف کیا ہے. اب اس میں ہماری آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو اس ایم پی اے وہاں کے ممتاز علی چانگ, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے وہ 10 اکتوبر کو پیش آتا ہے. آج ماریا 14 اکتوبر گزر چکی ہے, ایک بھی ملزم جو ہے وہ, ایک بھی قاتل گرفتار نہیں ہوا. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکی ہے. اور سب سے اندوناک بات یہ ہے, سب سے خوفناک بات یہ ہے, اور اداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ وہاں پہ جو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہے, ان کے لیے شرمناک بات یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہ ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے بالکل مارا ہے اور ہم اور 8-9 لوگوں کو ماریں گے, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اس میں ہماری الزام یہ بھی آ رہا ہے کہ پولیس کو خبر مل چکی تھی لیکن پولیس خوف کے مارے نہیں آئی, اور ڈی پی او جو وہاں پہ ایسا سرفراز صاحب تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو صدیق, آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا ایک انٹینسٹی کریٹ ہوئی ہو اور عوام پریشان, اور اس کے بعد آپ اچانک سے ڈی پی او کو بھی چینج کر دیں؟ دیکھیں, یہ آپ کی بات درست ہے, یہ پرانا ہمارا طریقہ کار ہے, یہ شہباز شریف اسٹائل ہے کہ افسران کو چینج کر دو. میرا خیال ہے کہ آپ اچھے آفیسرز کو لگائیں. ظاہر ہے واقعات ہوئے ہیں, صرف ان کی ناکامی نہیں ہوگی, اور بھی لوگوں کی ناکامی ہوگی, لیکن ظاہر ہے یہ یہاں پہ راجن پور میں بھی انہوں نے بتایا تھا شاید وہ زیادہ بیٹر طریقے سے پروسیڈ کر سکے کیونکہ وہ وہیں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. ابھی دیکھیں نا, سردار ریاض مزاری صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک ڈی پی او جو ہیں جو آئے وہاں پہ, انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھا, چیزوں کو پلان کیا, پھر آپ نے ان کو چینج کر دیا. اور اس میں ایک چیز ہماری بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ پولیس, رینجرز, فوج, ان سب کو آپریشن کرنا ہوگا اور کمپریہنسو آپریشن کرنا ہوگا. یہ قاسم نون صاحب کی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سائڈ سے آپریشن کرتے ہیں, وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, ادھر سے آپریشن کرتے ہیں, ادھر بھاگ جاتے ہیں, ہر طرف سے ان کو گھیرنا ہوگا. اور اب یہ وقت آ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے نوٹس میں لانا چاہیے اس علاقے کے جو ایم این ایز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیم یار خان میں ایم این ایز جو ہیں, مبین احمد صاحب ہیں, شیخ فیاض الدین صاحب چلے نون لیگ سے ہیں, مخدوم خسرو بختیار صاحب پی ٹی آئی سے ہیں, سید مصطفیٰ محمود صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں, سید مرتضیٰ محمود یہ تو چلو یہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں, چودھری جاوید اقبال وڑائچ یہ پی ٹی آئی سے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خاص طور پہ دیکھنا, اب یہ مخدوم خسرو بختیار صاحب بڑا نام ہے, وفاقی وزیر ہیں, ان کو پرائم منسٹر کے نوٹس میں لانا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب یہ وہاں پہ صورتحال ہے. اور عمران خان صاحب نے دیکھیں نا, یہ 26 مئی کی خبر ہے, جب عمران خان صاحب نے لیا میں کہا تھا کہ وہ جو انہوں نے ایک ڈاکو کے گینگ کی ویڈیو دیکھی تھی, گو کہ پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے اس گینگ کو مار ڈالا تھا, ختم کر دیا تھا. جب عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی تھی رینجرز کو اور پولیس کو کہ وہ آپریشن کریں اس علاقے میں, تو اب ایک آپریشن کمپریہنسو کرنا ہوگا. اور اس میں ماریا دیکھیں کہ نئے ڈی پی او آئے ہیں, ریٹائرڈ جو کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء صاحب ہیں, ایس پی انویسٹیگیشن وہ بھی تبدیل کر دی گئی, ارسلان شاہزیب صاحب کی جگہ دوست محمد صاحب کو تعینات کیا گیا ہے. اور اس میں ایڈیشنل آئی جی آئے ہیں, انہوں نے وہاں پر لوگوں کو یہ بھی کہا ہے, یہ جب واقعہ ہوا اس کے بعد, کہ آپ لوگ اپنے جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ خود کریں, اس کا بندوبست خود کریں. دیکھیں وہ یہ بالکل ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن جو ان کا آن ریکارڈ جو بیان موجود ہے اس میں تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ناکامی ہے. انہوں نے کہا پولیس آگے ہوگی, لوگ پیچھے ہوں گے, ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے غلطی کا اعتراف بھی کیا. جو کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب ہیں, جو آئی جی ہیں, ایڈیشنل آئی جی ہیں جنوبی پنجاب کے لیے, کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب, اور یہ اس کمیٹی میں بھی آئے تھے. اب ہماری مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر وہ سور سنا دیں کہ ایک مدعی جو ہے جس طرح اتنا خوف و ہراس ہے کہ ایک مدعی نے کہا کہ میں نے مدعی بننے سے انکار کر, خوف و ہراس ہے, اور جہاں پہ پولیس کے جوان جو آپریشن کرنے والے ہیں ان کو شہید کیا جائے, جہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے, جہاں پہ قاتل جو ہیں وہ ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہوں, تو وہاں پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو مدعی ہیں ان کا ویڈیو بیان آ گیا کہ میں مدعی نہیں بن سکتا. دھمکیاں موصول ہونے کے بعد مدعی نے کیس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنیے. صدیق, جب مدعی کو بھی تحفظ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے جا کر بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو وہاں پہ جب ہم نیکسٹ ویک میں بات کریں گے ممتاز بلّہ صاحب جو جن کو پولیس آفیسر کو جن کو شہید کیا گیا تھا, تو دیکھیں یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں پولیس کئی جگہوں کے اوپر, پولیس سے جب آپ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ہم دیکھیں اپنی جانوں پہ کھیل کے ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں, ہم ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں, ہم قاتلوں کو پکڑتے ہیں, ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں, ہم اس طرح خطرناک لوگوں کو پکڑتے ہیں, لیکن ان کو ضمانتوں پر رہا کر دیا جاتا ہے. جب وہ ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں
پھر ہم اور ہماری فیملی اسٹیک کے اوپر ہوتے ہیں, ہماری جانیں خطرے میں ہوتی ہیں. تو اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی اور عثمان گلزار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی. اور عمران خان صاحب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ان کا پہلے ان کے احکامات تھے کہ آپریشن کیا جائے, اور اس میں فوج کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا, رینجرز کو لینا ہوگا, تمام ایجنسیز کو, تمام سیکورٹی اداروں کو لینا ہوگا, کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس سے آپ دیکھیں نا, جب وہ چھوٹو گینگ کے خلاف ہوا تھا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا, کتنے ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے, اور ان کچے کے علاقوں میں, ان نو گو ایریاز میں کتنے ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں. تو اس لیے ایک ہی بار آپ کو آپریشن کرنا ہوگا, تگڑا آپریشن کرنا ہوگا, اور ان کو بالکل ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا, ان کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا, اور ایک مرتبہ وہاں پہ یہ میسج دینا ہوگا کہ اب ریاست اس طرح کے نو گو ایریاز, اس طرح کی دہشت گردی اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کرے گی. پولیس کے جو نئے ڈی پی او آئے ہیں ان کی بہت ذمہ داری ہے, جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ان کا کیپٹن ریٹائر ظفر اقبال صاحب, ان کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈ کریں فرنٹ سے, جوانوں کو ساتھ رکھیں, اور جو پولیس کے جوان ہیں وہ اس آپریشن میں ظاہر ہے فرنٹ پہ سب سے زیادہ وہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. لیکن اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو فگرز ہیں اور جتنی بھی سیکورٹی سے ریلیٹڈ شخصیات ہیں, سب کو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک مرتبہ یہاں پر تگڑا آپریشن کرنا ہوگا, تاکہ اس علاقے کو جو ہے وہ امن وہاں پر لایا جا سکے اور اس طرح کا خوف و ہراس ختم کیا جائے. اور یہ بہرحال بہت تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے, جس طرح سے دن دہاڑے وہ قتل کر رہے ہیں, جانے لے رہے ہیں, بہت ہی افسوسناک ہے. اور یہ اس قدر بے لگام ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو مقامی ایم پی ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس معاملے کے لیے ایک کلیکٹیو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, کلیکٹیو جو ہے وہ حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد کریں گے جی ایس پی اسٹیٹس پر گورنر پنجاب اس وقت برسلز میں موجود ہے, اہم ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں, اس کا کیا مستقبل ہے, کل کی سٹوری کا فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نظم کل کے پروگرام میں ہم نے جی ایس پی اسٹیٹس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا, اسی کا مزید فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اس وقت برسلز میں موجود ہیں, وہاں ہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. عدیل, کل جہاں پر ہم نے پروگرام کو چھوڑا تھا وہیں سے میں چاہوں گی کنٹینیو کریں. کل تو آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ جی ایس پی اسٹیٹس بیسکلی ہے کیا, اب اس کا مستقبل کیا ہے, کیا ہمیں آگے آنے والے دنوں میں کوئی خوشخبری ملے گی؟ دیکھیں جی, انٹرنیشنل فرنٹ سے پاکستان کے لیے جو 3 بڑی خبریں ہیں نا, وہ بڑی اہم ہیں جو آنی ہیں ابھی اگلے آنے والے چند مہینوں میں. ان میں سے ایک تو آئی ایم ایف سے متعلق آ جائے گی, اور اس کے بعد ایف اے ٹی ایف سے متعلق جو معاملہ ہے یہ بھی کچھ عرصہ چلے گا. ایف اے ٹی ایف ظاہر ہے یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے, کہ جتنے ہم نے پوائنٹس پر عمل درآمد کر دیا ہے تو جو ملک گرے لسٹ میں ڈالنے کی حمایت کرنے والے ہیں وہ خود ان پر اتنا عمل نہیں کرتے. تو یہ لا فیئر کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو کچھ قوتیں ہیں یہ لابنگ کرتی ہیں یا آرم ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ایک اسی طرح کا بڑا چیلنج جی ایس پی پلس سٹیٹس سے متعلق ہے ہماریا, اور یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت اہم ہے. یہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بڑا اہم ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی منڈی ہے ایکسپورٹس کی, یورپی یونین, وہ 27 ممالک, تو ان کی جو ایکسپورٹس میں پاکستان کو جو یہاں سے جو بھی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ 0 ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ لو انکم کنٹریز کے لیے ان کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک جی ایس پی کا جو جنرلائزڈ پریفرنسز کا جو یہ اسکیم ہے یہ ان کے لیے ہوتی ہے, اور پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. اب اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے یہ 2023 میں, یہ 2023 تک ہے. اس کے بعد اب یورپی پارلیمنٹ میں پاکستان کو ایک نئی درخواست دینی ہے. لیکن ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ نے 2 قراردادیں منظور کی ہیں, ایک اپریل میں کی ہے اور ایک ابھی سپٹمبر میں کی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ اس کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کو 5 نئے کنونشنز دے دیے گئے ہیں. 27 پہلے دیے گئے تھے جن پر پاکستان نے عمل درآمد کرنا ہے, تب وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتا ہے پاکستان. تو اس میں سے جو نئے اس میں جو چیزیں آئی ہیں
وہ لیبر سے متعلق ہیں, ہیومن رائٹ سے متعلق ہیں, میڈیا فریڈم سے متعلق ہیں, این جی او سے متعلق ہیں, جو کچھ کنونشنز جو ہیں وہ ڈیتھ پینلٹی سے متعلق ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عام طور پر مس یوز بھی کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو ممالک ہیں نا, مغربی ممالک, تو یہ ہیومن رائٹس کی تشریح کرتے ہوئے پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح انہی چیلنجز کی طرح ہے جس طرح FATF میں پاکستان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی کریں, یہ بھی کریں. تو اب ان کنونشنز پر کرنا ہے عمل. اب یہ پاکستان کا جو وفد اس وقت برسلز میں موجود ہے, EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوسر بڑے ایکٹیو ہیں اس حوالے سے. پاکستان کا مقدمہ یورپی پارلیمنٹ میں بڑے بڑے فورمز پر لڑتے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ چودھری سرور صاحب, جنہوں نے 2014 کا جو سٹیٹس ملا تھا پاکستان کو, اس میں بڑا انہوں نے متحرک کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ انہوں نے آج اسی فورم پہ گفتگو بھی کی ہے. میں چاہتا عوام وہ سن لیں, اس کے بعد پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پرویز اقبال صاحب وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کا مقدمہ, جیسے بھی عدیل نے بھی کہا, کہ بہت زبردست انداز میں وہاں پر لڑ بھی رہے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں کہ ان کا وہاں ہونا کیوں معنی رکھتا ہے. جس طرح پرویز اقبال لوسر صاحب یہ بتا بھی رہے ہیں کہ وہاں ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں. اب یہ جو 2 درجن سے زائد MEPs کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے, وہاں کی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اراکین سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. چونکہ بھارت پاکستان سے متعلق جو پروپیگنڈا کرتا ہے, جو EU ڈس انفو لیب ہے, اس نے اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا. بھارت وہاں پر ایکسپوز ہوا. تو وہ وہاں پر وہاں کی منڈیوں تک جو ہماری رسائی ہے, اور یہ اتنا بڑا انسینٹو پاکستان کو ملا ہوا ہے, تو یہ کچھ پاکستان دشمنوں کو یہ بھاتا نہیں ہے. تو یہ پھر وہاں پر لابنگ بھی کرتے ہیں, وہاں پر غلط انفارمیشن جو ہے وہ پھیلاتے ہیں, تاکہ جب یہ پارلیمنٹ میں معاملہ آنا ہے تو پارلیمنٹ نے ظاہر ہے اس کی منظوری دینی ہے. اور یہ پھر اگر یہ منظوری ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ پھر آگے 10 سال تک کے لیے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگلے 10 سال کے لیے پاکستان کو یہ مزید ریلیف ملے گا. اور یہ جو اراکین پارلیمنٹ کو انگیج کر رہے ہیں, یہ جو EU جو پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے, چودھری سرور صاحب ہیں, تو ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے متعلق بڑی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی. 2023 تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی غلط پروپیگنڈا کیا گیا. 2023 تک مسئلہ نہیں ہے. آگے کے بھی جو نئے کنونشنز ہیں اس سے متعلق بھی کچھ نیگوسیشنز, اور آگے جا کر جو لابنگ, اور آگے ان لوگوں کو صدیق پوچھ لیتے. صدیق, لاسٹ 2 منٹ سے میں چاہوں گی اس پہ آپ بھی کامنٹ, کیا کوئی خوشخبری آنے والی ہے اس حوالے سے, مزید ایکسٹینڈ ہو سکے گا اس کے سٹیٹس میں؟ دیکھیں, کوشش تو کر رہے ہیں, چودھری سرور صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, پرویز اقبال لوسر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, ان کا جو وفد ہے, ان کی جو آرگنائزیشن ہے, یہ تمام لوگ کوشش تو کر رہے ہیں. اور ان کو خاصی محنت کرنی پڑے گی, ان کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی, کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا نیگیٹو امیج پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ پچھلے اگر آپ دیکھیں 10-15 سالوں میں وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں پوری دنیا کے اندر. وہ جتنا انہوں نے پیسہ لگایا ہے پاکستان کے خلاف, صرف پروپیگنڈے کے لیے نہیں, افغانستان میں آپ دیکھ لیں, افغانستان میں کس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے اور پھر دہشت گردی یہاں پہ کروا کے پاکستان کے نیگیٹو امیج پیش کرنے کے لیے تو بہت زیادہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک طرف اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی رقم خرچ ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے چودھری سرور صاحب ایک ذاتی طور پر وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کی محبت میں, پاکستان کے لیے. پھر پرویز اقبال لوسر صاحب جیسے لوگ ظاہر ہے جو پاکستان کی محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ اگر کامیابی ملتی ہے, جو کہ ہم سب دعا گو ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے ہوگا. اور 10 سال کے لیے, جیسے دل بڑائی صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. پہلے ہی جب ہم ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلے ہی ہماری یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں, اور ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے دوسرے ملکوں کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو ایکسپورٹس کے معاملے میں. تو یہ اگر خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ مختلف فیصلہ آیا تو پاکستان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہوگا. تو بہرحال کوشش کر رہے ہیں, ہم دعا گو ہیں. میجرلی جو بھارتی پروپیگنڈا وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کے خلاف پاکستانی وفد جو ہے وہ زبردست قسم کی ایک رابطہ مہم بھی وہاں پر چلا رہا ہے. اس کے حوالے سے ڈے بائی ڈے ہم آپ کو ناظرین اپنے پروگرام میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.